أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تمام تر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک ذات اقدس کے لیے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 11 ستمبر 2020 کی حاضری کو مالک لم یزل اپنی بارگاہ الوہیت و سمدیت میں اللہ قبول فرمائے. سن سنا کہ اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنائے، بخشش کا بہانہ بنائے اور مغفرت کا سامان تیار کر دیں. احباب ذی وقار، معززین و معززات، سامعین و سامعات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمانی علی شان 26واں پارہ سورۃ الفتح کا آخری آیات جو ہیں، آخری رکوع جو ہے، اس کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں کہ مالک لم یزل حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلی آیت ہے نا، اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ
मुशरिकून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हुवल्लज़ी, वही वो ज़ात है, वही, मेरी तरफ तवज्जो करो, वही वो ज़ात है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु, जिसने अपने रसूल को भेजा, अपने रसूल को भेजा, बिलहुदा, हिदायत के साथ, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के साथ। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अपने रसूल को भेजा। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि, ऐसा दीन अल्लाह पाक ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतर पे आपने उतारा, जो दीन तमाम अदयान पर गालिब होके रहेगा। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, जितने अदयान है ना, उन तमाम अदयान से दीन इस्लाम ही गालिब होकर रहेगा। बोलो, दीन इस्लाम ही गालिब होकर रहेगा। और इस्लाम मग़लूब होने के लिए नहीं आया, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही। अब हम अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए मालिक लम यज़ल, जो तेरा कुरान, जो तेरा कलाम में ये अल्फाज हैं, लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही, कुल्लिही के अल्फाज जो हैं, इससे क्या बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है कि जितने अदियान हैं, उन तमाम अदियान से इन्नद्दीन इंदल्लाहिल, बोलिएगा, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल, आवाज़ बिल्कुल थोड़ी कर दी दीजिए। अच्छा चलो, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक जो बेहतरीन दीन है, उस दीन का नाम क्या है? इस्लाम। अच्छा, अल्लाह ने जो दीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, उतार के आप साहिब शरीयत हैं, आप साहिब शरीयत हैं, और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातिब करके फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका, ऐ मेरे रसूल, या अय्युहर रसूल बल्लिग, पहुँचा दे, मा उनज़िला, जो नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, आपकी तरफ, मिर रब्बिका, आपके रब की तरफ से जो नाजिल किया गया, इसको साफ साफ पहुंचा दो, साफ साफ पहुंचा दो। अब जो कोई दीन के अंदर खयानत करे और हक का मसला ना बताए, अवाम को खुश करने के लिए हक का मसला बयान करने में डंडी मारे, हैं, अपनी खिताबत को चार चांद लगाने के लिए, वाह वाह करवाने के लिए, बल्ले बल्ले करवाने के लिए, जो अपनी खिताबत को चार चांद लगाकर अवाम की नज़रियात को, अवाम के दिलों को खुश करने के लिए बल्ले बल्ले करवाए, डंडी मारे दीन के अंदर, दीन छुपाए, तो ऐसे बंदे के साथ कल क़यामत वाले दिन क्या होगा? इसका जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं चंद ज़रूरी गुज़ारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ। ऐसे जो हमारे खोताबा हैं, जो होते हैं ना, वो आवाम को खुश करने के लिए या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए, अपनी तकरीर को चार चांद लगाने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन सही मसला बयान करने में डंडी मारेंगे तो अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे। अल्लाह के यहाँ, आवाज़ कम है, अल्लाह के यहाँ मुजरिम होंगे ये लोग, और आवाम को आप कभी नहीं राज़ी कर सकते। बताओ, मौलवी एक हो, सामईन सुनने वाले कसरत की तादाद में हो,
وہ مولوی کس کی فرمائش کو پورا کر کے ان کے دلوں کو راضی کرے گا؟ اور جو عوام کو راضی کرتا ہے، حق بات بیان نہیں کرتا، اس پر میرے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں اور میرے اللہ اس سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے قانون کے تحت۔ اور جس کے ذہن میں یہ نظریہ ہے عوام ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن عوام اگر ناراض ہو گئی گزارا ہو جائے گا۔ عرش والا رب، بولو، اگر عرش والا رب ناراض ہو گیا تو گزارا نہیں ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس بات پر کافی ہے اور گواہ ہے۔ اللہ اس بات پر کافی ہے اور گواہ ہے۔ اچھا، اگر آپ کسی بھائی کے پاس مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں، قاری صاحب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں، تو مولوی مارے مسئلے میں ڈنڈی، کیا مارے؟ میں کہتا ہوں ایسا مولوی جو حق بیان کرنے میں ڈنڈی مارے گا، خاکوانی اس کے سر میں سوٹا مارے گا، سوٹا۔ یہ سوٹا نظر آ رہا ہے؟ جو مولوی مسئلے کے اندر ڈنڈی مارے گا، خاکوانی کیا کرے گا؟ یہ آ رہا سب نا کو ڈنڈا نظر؟ ہاں، جو مسئلے میں ڈنڈی مارے گا، میں انہیں سیرے سوٹا ٹھکے سا، میرے سامنے تو مسئلے کے اندر ڈنڈی کیسے مار کے جا سکتا ہے یہاں سے؟ اور سن کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، فرمایا اب کان کھول کے میری گفتگو کو سنو۔ من سئل عن علم، آپ سائل ہیں، آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ من سئل، اگر تمہارے اندر غیرت، اگر ایمانی غیرت موجود ہے تو انشاءاللہ آج سو کے میری بات نہیں سنو گے۔ اگر ایمان کی غیرت اگر تمہارے پلے اگر کچھ موجود ہے تو اس بات کو آج دل کی تختی پہ لکھ کے لے کر جاؤ گے۔ اگر ایمان کی غیرت، شرط کیا ہے؟ ایمان کی غیرت، شرط کیا ہے؟ آپ سائل ہیں۔ من سئل عن علم فکتمہ الجم من النار یوم القیامہ، کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، من سئل، جس کسی نے کوئی سوال کیا، سائل بن کر آیا، قاری صاحب آپ مجھے اس مسئلے کا جواب دے دیں۔ عن علم، کیونکہ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو، بولیے گا، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے۔ اس صورت کے اندر اگر وہ یہ سمجھتا کہ میں حق بیان کروں گا تو جماعت والے میری چھٹی کروا دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج کی گفتگو یا پاس کرو یا برداشت کرو۔ اگر حق بات بیان کروں گا تو جماعت والے چھٹی کروا دیں گے۔ اگر جو مولوی روزی روٹی کی خاطر حق بات بیان نہیں کرتا، فقاتمہ، کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، ایک دوسرے کے چہروں کو کیا دیکھتے ہو؟ پہلے آپ نے کبھی نہیں ان لوگوں کے چہرے دیکھے ہوئے، روز ملتے ہو آپس کے اندر، لیکن آج اگر غیرت ایمانی کا جذبہ موجود ہے تو غیرت مند بن کے میری گفتگو کو سن، اگر بے غیرت ہے تو پھر بلا شبہ سو کے میری گفتگو کو سن لو۔ فقاتمہ، اگر وہ علم کو چھپاتا ہے، حدیث نہ ہو میں مجرم، دلیل نہ ہو، میرا سینہ یوں میں ہاتھوں کو پھیلا کے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ جسم ڈز کرنے کے لیے حاضر ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ فقاتمہ، اگر وہ دین کا علم چھپاتا ہے، اگر وہ دین کا علم اس وجہ سے کہ میری روزی روٹی بند ہو جائے گی، الجم من النار یوم القیامہ، تو حق بات جو بیان نہیں کرتا، بھائی ابو بکر عارف صاحب، قیامت والے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ ایک نے کہا حق نہ بیان کرو، حق برداشت نہیں ہوتا۔ جیسے
میں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں، جس سائل نے مجھے یہ گفتگو کی، میں نے کہا جیسے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے نقد اس چوک سے ادھار اگلے چوک سے، اگر حق برداشت نہیں ہوندا، اگر حق کو سن کے اگر حق سن کے نیچے سے اگر مرچیں لگتی ہے نا، پھر کسی اور مسجد میں چلا جایا کر، کیونکہ حق برداشت جو نہیں ہوتا۔ ہم نے تو اپنا جسم گولیوں کے لیے حاضر کر دیا ہے، اپنا جسم چھلنی کروانے کے لیے حاضر کر دیا ہے۔ اگر تجھے سے حق نہیں برداشت ہوتا تو کسی اور مسجد میں چلا جایا کر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ غیرت مند آج بن کے گفتگو کو سن رہی ہو نا؟ ہاں، فَقَتَمَهُ، میں نے کہا میں تیری اس بات کو مد نظر رکھ کر حق بات کو چھپاؤں، قیامت والے دن میں نے آگ کی لگام نہیں پہننی۔ میں نے آگ کی لگام ہے، بولو میں آگ کی لگام ہے، میں اپنی آخرت خراب ہے، میں اپنے مقام برزخ جو ہے قبر والی زندگی برداشت ہے نہیں کرنی۔ اور یاد رکھیے میں ببانگ دعول اعلان کر رہا ہوں، اللہ کی توفیق سے اس وقت مجھے اللہ کا ڈر ہے اور مجھے کسی مائی کے لال کا کوئی ڈر نہیں۔ اور یاد رکھیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا اور میں نے بھی کلمہ پڑھا۔ میں کیوں اپنی آخرت برباد کروں؟ ساری زندگی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا، آخر میں مسئلے کے اندر ڈنڈی مار کے میں اپنا خاتمہ خراب کر بیٹھوں۔ نقد اس چوک سے ادھار اگلے چوک سے، جن کو حق برداشت نہیں ہوتا وہ کسی اور چوک پر یا کسی اور مسجد میں چلا جایا کرے۔ اسی طرح میں نے پچھلے جمعے یہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ اور یہ صحابی کی تعریف اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ الصحابہ کی تعریف سننے کے لیے الاصابہ فی تمیز الصحابہ کا میں نے حوالہ دیا تھا، الاصابہ فی تمیز الصحابہ کا حوالہ دیا تھا، جس کے اندر صحابی کی جامع معنی تعریف یہ کی گئی ہے، الصحابہ ما وقفت علیہ من ذالک، کہتے ہیں کہ جو صحابی کی صحیح تعریف ہے جس پر میں پہنچا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ملکی النبی، یا جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، جس نے نبی سے ملاقات کی ہو، جس نے نبی سے، اگر آپ کو اتنا یقین ہے نا کہ کل قیامت والے دن ہم اللہ کے رسول کا دیدار کریں گے، اللہ کے رسول کی ملاقات ہوگی، پھر آج بولو صحابی کون ہوتا ہے؟ یا تو آپ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ میری گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آتی، یا آپ اس وجہ سے نہیں بولتے کہ میری گفتگو آپ کے سر سے اوپر سے ہو کر گزر رہی ہے۔ وَأَصَحَّهُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا، صحابی کی تعریف کیا جس نے ایمان کی حالت کے اندر پیغمبر کائنات سے کیا کی ہو؟ بولو کیا کی ہو؟ ملاقات کی ہو۔ جو جس نے ماں کا دودھ پیا آج وہ بھی بولے گا صحابی کون ہے؟ جس نے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت کے اندر۔ کس حالت کے اندر؟ ایمان کی حالت کے اندر۔ مَن لَقِيَ النَّبِيَّ بِهِ مُؤْمِنًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اور جس کی موت اسلام پہ ہوئی ہو، جس کی موت اسلام پہ ہوئی ہو، لوگوں اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ آج تیرے اس دور کے اندر صحابہ کرام پہ تبرہ کیا جائے تو آپ اور میں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ اور میں؟ آئیے میں ذرا قرآن پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اچھا پچھلے جمعے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید میں اعلان فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کے تحت میں نے ایک بات کی تھی
اس کے بعد جو میں نے دوسری بات پیش کی تھی وہ میں نے یہ بیان کی تھی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے پہلے انصار و مہاجرین والسابقون الاولون والسابقون جنہوں نے پہلے ہجرت کی وہ کون سے تھے؟ انصار اور مہاجرین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے جو اسلام قبول کرنے والے وہ کون؟ انصار اور مہاجرین۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والمہاجرین، آگے کیا ہے؟ والمہاجرین الذین اتبعوہم، اس قسم کے الفاظ ہیں، مجھے وہ الفاظ یاد نہیں۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ پاک نے میرا اور آپ کا بھی ذکر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کیونکہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کے پیروکار ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا والذین اتبعوہم بإحسان، اور ہمارا ذکر قرآن میں آئے اس لیے کہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم صحابہ کے پیروکار ہیں۔ اگر ہم پیروکار کے زندہ ہوتے ہوئے میرے اور آپ کی موجودگی کے اندر ایک کالا کپڑا پہننے والا کنجر، کالا کپڑا پہننے والا کنجر اٹھ کے ابو بکر صدیق کی عظمت کو شان کے خلاف بھونکے تو بتاؤ ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ ہم سے برداشت ہو سکتا ہے؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابو بکر کون تھے اور کون سے صحابہ۔ پہلا سپارہ کھول۔ اچھا، یہاں پہ اللہ پاک نے والذین اتبعوہم بإحسان کا ذکر فرما کے آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ اللہ پہ راضی، اللہ صحابہ پہ راضی۔ اور یارو جس صحابہ پہ میرا اللہ راضی ہو، جس صحابہ پہ، اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ تو آگے سنیے قرآن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان، اور ان کا ایمان لوگوں کے لیے ایمان اور ہدایت کا معیار ہے۔ صحابہ کا ایمان لوگوں کے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، ہدایت ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جب کان کھولو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ رب کا قرآن ہے، آپ اس قرآن کو مانتے ہو؟ اگر مانتے ہو تو آج بولنا پڑے گا، اس قرآن کو مانتے ہو؟ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اتارا کس پہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ہدی للناس ہے، قیامت تک کے لیے ہدی للناس ہے۔ اس قرآن کے شروع کے اندر مالک لم یزل نے اعلان فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ۔ یہ وہ قرآن جو صحابہ کے ایمان کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے، اور شرط کیا لگائی ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہارا آپ سب نے مرنا ہے، اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان جیسا بناؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا لے کے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تمہیں ہدایت کا راستہ مل جائے گا۔ یہ قرآن ہے، کوئی سسی پنو یا کسی گلوکار، کسی سنگر کی بات نہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو،
اللہ کے کلام کی بات آپ کے سامنے بیان کی ہے، کسی ایرا وغیرہ نتھوں کی بات منبر پہ نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلٍ بِمِثْل، اگر تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بناؤ گے پھر تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ دو بندے آپس میں کھڑے ہیں نا، جابر بھائی توجہ، دو بندے آپس میں کھڑے ہیں نا، اگر گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو کے درمیان اگر اس کا فون آ گیا جیب سے، اگر وہ اس نے جیب سے فون نکالے اور ساتھ ہی اگر 100 یا 1000 روپے کا نوٹ جیب سے جب گرے، اب یہ دیکھ رہا ہے اس کا پاؤں، اس کی نظر ادھر ہو یا یہ اپنا چہرہ پھیرے، میں اس کے اوپر پیسوں کے اوپر جو گرے ہیں جیب سے موبائل نکالتے وقت میں اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھوں اور ایسا سے اپنے جیب میں کر لوں، یہ آج کل کے ہمارے ایمان ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اپنا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بناؤ گے تب ہی تمہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی۔ یا اللہ، یہ جو سامعین بیٹھے ہیں، ان جو آج غیرت مند بن کے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک انہیں غیرت مند رکھنا، انہیں غیرت اور حق بات سننے کے لیے میرے اللہ انہیں غیرت مند رکھنا۔ اور میرے اللہ آج محمد رمضان خاکوانی 11 ستمبر کے خطبے کے اندر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا بنا دے۔ اور کون صحابہ؟ توجہ، الصحابی کالنجوم، الصحابی کالنجوم اقتدیتم فبأیہم اہتدیتم، الصحابی کالنجوم۔ تاہم اگر کوئی یہ فتویٰ لگا سکتا ہے خاکوانی صاحب تاہم تو یہ روایت ضعیف ہے، میں نے کہا جو یہ بتائیں ضعیف روایت کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ضعیف روایت احکام کے اندر نہیں بیان کی جا سکتی، ضعیف روایت احکام کے اندر بیان کی جا سکتی، تاہم فضائل کے اعتبار سے بیان کی جا سکتی ہے۔ اور جو شدت پسند لوگ ہیں جن کے نزدیک اگرچہ جس کی سند کے اندر کچھ کلام ہو، سند کے اندر نہیں بات سمجھ آ رہی، سند کے اندر کچھ تاہم وہ بطور تائید کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ اچھا پھر بھی اگر جو شدت پسند ہے میں آج ان کا منہ بند کرنے لگا ہوں اور گفتگو کا موقع نہیں دوں گا، یہ تو اس حدیث کا میں نے متن پڑھا ہے، اب میں تیرے سامنے صحیح حدیث پڑھتا ہوں، اگر تیرے اندر علمی جرأت اور قوت ہے تو انکار کر کے دکھا، اگر مائی کا دودھ پیا اس حدیث کا انکار کر اور میرے جسم پہ ڈس کر اور میں ساری زندگی تیری غلامی کرتے ہوئے گزار دوں گا۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے 3673 3673۔ دوسرا حوالہ صحیح مسلم 2540 اور 2541 2540 اور 2541، صحیح مسلم 2531۔ یہ جو میں نے 3 حوالے دیے ہیں، گھر جا کر ان کو اللہ نے آپ کو اگر آنکھیں دی ہیں تو خود ان روایات کی تحقیق کرنا، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رمضان خاکوانی نے منبر پہ کیا بول دیا تھا، آج کون سی ایسی بات کہہ دی ہے۔ آئیے، اور وہ کون سی ہے؟ النجوم۔ اب ذرا کان کھول کے اللہ کے نبی کی بات کو سنو، آپ نے اور میں نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ آواز اتنی ڈھیلی ہے کہ معلوم ہے کسی اور کا کلمہ پڑھی ہوتے ہو، کس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو؟ اگر نبی کا کلمہ پڑھے، اگر کوئی تم سے پوچھ لے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، کیا ثبوت دو گے؟ کلمہ شہادت پڑھو گے نا؟ اچھا اگر تم یہ مسلمان ہونے کی دلیل دے دو گے، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اچھا تم مسلمان ہونے کی دلیل یہ دیتے ہو کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تم نے نبی کو دیکھا ہے جو دیکھ کر تم نے کلمہ پڑھا ہے؟ آپ اور میں کہیں گے آج سوٹا بھی حرکت کے اندر آ رہا ہے، انشاءاللہ یہ حرکت کرے گا انشاءاللہ ان قریب۔
اے سوٹے تو خاکوانی کے پاس رہ، تو نا دائیں بائیں جا۔ اچھا توجہ میری طرف، میں کہتا ہوں جیسے آج خاکوانی حرکت کر رہا ہے نا، یہ سوٹا بھی حرکت کر رہا ہے، آ رہے سب کو نظر، یہ بھی حرکت کرے گا انشاءاللہ، پریشان نہ ہوں۔ النجوم آمنۃ للسماء۔ اچھا کوئی آپ سے سوال کر لیتا ہے کہ تم نے کلمہ پڑھ کے مسلمان بننے ہو، بتاؤ کہ تم نے نبی کو دیکھا ہے، کیا جواب دو گے؟ اگر آپ کا جواب ہاں کے اندر ہے پھر تو اگلا آپ کو کہے گا پھر تو آپ صحابی ہوئے، تو ہم جواب دیں گے بھائی یؤمنون بالغیب، بن دیکھے نبی کی ذات کو مان لینا، بن دیکھے نبی کی بات کو مان لینا، اسی کا نام مسلمان ہے، اسی کا نام مسلمان ہے۔ اچھا آگے تو آواز شاید زیادہ تھی، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اب تو میرے محترم ڈاکٹر صاحب نے آواز بھی مدم کروا دی ہے تاکہ خاکوانی کی بات ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آگے سنیے، النجوم آمنۃ للسماء، ستارے جو ہیں نا وہ آسمان کے حفاظت کا ذریعہ ہیں، ستارے النجوم آمنۃ للسماء، ستارے، اب صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ نجوم چلے جائیں گے۔ بھائی یوسف صاحب آج بات بڑی پیار سے سننے والی ہے۔ النجوم آمنۃ للسماء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ستارے آسمان کے حفاظت کا ذریعہ ہیں، ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، جب یہ نجوم چلے جائیں، جب یہ ستارے چلے جائیں، أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا تھا، آسمان پر وہ وقت آ جائے گا۔ آج زندیق رافضی اور نیم رافضی کنجر کی اولاد صحابہ پر بھونکے، ہائے میرے اللہ آسمان پھٹ کیوں نہیں گیا، آسمان سے عذاب کیوں نہیں آ گیا، یہ لوگ غرق کیوں نہیں ہو گئے، زمین شق کیوں نہیں ہو گئی۔ آج ہماری موجودگی کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کی زمین پر یہ بستے ہیں، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا۔ ہاں جی، اور کتنے لوگوں کے دل آج دکھی۔ تو میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر رہا ہوں، جب یہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، وَأَنَا، اور میں امن ہوں، لِأَصْحَابِي، اپنے اصحاب کا، یعنی اب باحوالہ ترجمہ کیا بنے گا کہ میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں، میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ اگر یاد کر سکتے ہو تو یاد کر لو کہ کسی بے غیرت کنجر کے سامنے، ہاں جی، اگر کوئی ایسی بکواس کرے تم اس کا جواب دو، یہ الفاظ یاد کر لو۔ اور اگر تمہارے سامنے کوئی بغیرت اور کنجر صحابہ کی گستاخی کرے اس کو لگام ڈالو، اور جو صحابہ کی گستاخی کرے اس کی زبان گدی سے پیچھے کھینچ لو، اس کو کہو کہ میں نے نبی کا کلمہ پڑھے اور میرے پیغمبر کا یہ فرمان ہے وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، کہ میں اپنے اصحاب کی حفاظت کا، میں اپنے اصحاب کی حفاظت کا۔ اگر پھر بھی بات نہیں سمجھ آ رہی تو میں یہ بھی اتار دیتا ہوں، اللہ نے خاکوانی کو اتنا گلا دیا ہے کہ بغیر اسپیکر کے بھی چل سکتا ہے، خاص طور پہ جہاں پر خاکوانی نے بیان کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَا آمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے اصحاب کی حفاظت کا، نبی تو اپنے اصحاب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تمہارے سامنے کوئی کتا بھونکے تو تم اس کو لگام بھی نہیں ڈال سکتے۔ یارو، جس
पैगंबर का मैं कलमा पढ़ा, जिस रहबर का मैं कलमा पढ़े, जिस मुर्शद का मैंने कलमा पढ़े। और मुर्शद कौन होता है? ग्रामर की ज़ुबान के अंदर मुर्शद किसको कहते हैं? अरशदा युरशिदु इरशादन फहुआ मुर्शिदुन। भाई यूसुफ बाबे मुतद्दी है, हाँ मुतद्दी है, और बाबे इफ़ाल से भी है। इसका माने सीधी राह पे चलाने वाला। मैंने जिस रहबर का कलमा पढ़ा, वो रहबर तो अपने असहाब की हिफाजत का ज़रिया है, वो रहबर तो अपने असहाब की हिफाजत का ज़रिया है। और अहतसिबु अल्लाह, मैं अपने अल्लाह पे यकीन रख के कहता हूँ, मैं और मेरे कलमा गो मुसलमान भाइयों के सामने अगर कोई बेगैरत और कंजर सहाबा पे बकवास उठाएगा, इंशाअल्लाह हम उसकी ज़ुबान गुद्दी से पीछे खींच लेंगे। खींचोगे ना इंशाअल्लाह? खींचोगे ना इंशाअल्लाह? सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का दिफा भी नहीं कर सकते। मेरे रहबर तो अपने असहाब की हिफाजत का ज़रिया है। और तुम्हारे अगर तुम्हें और कोई ताकत नहीं, तुम अपने असहाब का दिफा तो कर सकते हो। करोगे कि नहीं? जिसने करना वो हाथ खड़े करे। माशाअल्लाह सारे भाई अपने असहाब का दिफा करोगे, अल्लाह दिफा करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस के लफ्ज़ दिल पे लिख लो। वआना, मेरे साथ पढ़ो, वआना आमनतुल असहाबी। हाँ, ये अल्फाज आपको इसलिए याद करवा रहा हूँ कि अगर कोई कंजर भौंके तुम फ़ौरन ये अल्फाज पढ़ के सुना सको जो बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है। वआना आमनतुल असहाबी। मेरे रहबर तो फरमा रहे हैं कि मैं अपने असहाब की हिफाजत का ज़रिया हूँ, मैं अपने असहाब की हिफाजत का ज़रिया हूँ। अच्छा, फ़इज़ा ज़हबतु अना अता असहाबी मा युअदून। फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मेरे सहाबा पर वो वक्त आ जाएगा, मेरे सहाबा पर वो वक्त आ जाएगा जिसका वादा इनसे किया जाता है। मैं अपने सहाबा, और सहाबा कौन है? आगे फरमाया व असहाबी आमनतुल उम्मती। मेरे सहाबा मेरी उम्मत की हिफाजत का ज़रिया है। और आखिरी उम्मत कौन है? हम और आप आखिरी उम्मत। हम अल्लाह के रसूल की क्या है? आखिरी उम्मत। तो आखिरी उम्मत के हिफाजत का ज़िम्मा कौन है? असहाब। दिल की तख्ती पे अल्फाज लिखो, व असहाबी आमनतुल उम्मती। मेरे सहाबा, मेरे असहाब मेरी उम्मत की हिफाजत का ज़रिया है। कुर्बान जाऊँ कायनात के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत वाली ज़ुबान से जो अल्फाज निकले हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मेरी जो आखिरी उम्मत होगी, मेरी आखिरी उम्मत की हिफाजत का ज़रिया मेरे असहाब होंगे। मेरे देखो यारो, हमारे हिफाजत का ज़रिया हमारे असहाब होंगे। फिर भी हमारी मौजूदगी के अंदर कोई कुत्ता, राफजी, कंजर भौंके और लोगों, हम उन्हें चैन से नहीं बैठने देंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। और हम हुकूमत और आला हुक्काम से और एजेंसियों से और इदारे के अंदर जो कानून नाफिज करने वाले हैं, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि हम उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस गुस्ताख को, इस गंजर को, इस काफिर को, इस जिंदी को गैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। और मैं बेबांगे दोहल सोटे की मौजूदगी के अंदर, भाई यूसुफ, इस डंडे की मौजूदगी के अंदर कह रहा हूं, अगर हुकूमत ऐसे कुत्ते को फरार न करवाती, आसिफ रजा अलवी को अगर फरार न करवाती,
تو آج یہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا ہوتا، اپنی عبرتناک انجام کو پہنچ چکا ہوتا۔ تو اصحاب، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابی بھی چلے جائیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ، اور کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے نبی کی بات رکھ رہا ہوں تمہارے سامنے، پھر بھی اگر نہ بولو میں تمہارے ایمان میں کیوں نہ شک کروں گا کہ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے۔ پڑھتے نبی کا کلمہ ہو، صحابہ کے دفاع کے حق کے اندر آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابی بھی چلے جائیں گے، جب میرے اصحاب بھی چلے جائیں گے، عطا امتی، میری امت پر وہ وقت آ جائے گا ما یوعدون، جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں، جب فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جب میرے اصحاب چلے جائیں گے، عطا امتی، میری امت پر وہ وقت آئے گا جو اللہ کے رسول نے جس وقت کے بارے کے اندر بتایا تھا، آج یہ وقت وہ آ گیا ہے، آج یہ وہ وقت آ گیا ہے۔ ایک گلاس پانی کا بھر کے لانا باہر سے۔ آج میری امت پر وہ وقت ہے جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اور آگے آئیے جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، یہ قرآن ہے، پہلا سپارہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور اس جب کیلا کہا جاتا ہے، آمنو ایمان والوں کو جب کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح الناس ایمان لے کے آئے، الناس ایمان لے کر۔ اور بات کو یوں سمجھو، ایک ہوتا ہے نون الف نا، سین دو پیش سن، نا سن، نا سن سے مراد لوگ ہوتے ہیں، اور نا سن کے پیچھے الف اور لام لگ جائے تو مراد خاص لوگ ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام کا رب فرما رہا ہے، اس طرح ایمان جب انہیں، ان منافقوں کو، ان کافروں کو جب کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لے کر آؤ، کما آمن الناس، جس طرح میرے اصحاب ایمان لے کر آئے، جس طرح میرے دفاع سے آبا اور شانے سے آبا سننے والوں، ماشاءاللہ آج آپ کے لیے شکنجی کا بھی انتظام ہے، پی کے جاؤ گے نا انشاءاللہ۔ کما آمن الناس، اس طرح ایمان لے کر آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، قالوا، تو یہ منافق، یہ کافر، یہ گمراہ ٹولہ، قالو کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کے آئے؟ انؤمنو، حمزہ زبر آ جو ہے نا یہ سوالیہ نشان ہے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کے آئے؟ حمزہ زبر آ سوالیہ ہے، نون جمع کا معنی دیتا ہے، انؤمنو، کیا ہم ایمان لے کے آئے؟ کیا ہم ایمان لے کے آئیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے یہ بے وقوف ایمان لے کے آئے ہیں۔ یہ ہے گمراہ ٹولہ، یہ ہے وہ زندیق ٹولہ جو صحابہ کو بے وقوف سمجھتا ہے، جو صحابہ کو، بولو، جو صحابہ کو بے وقوف سمجھتا ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، خبردار،
बेवकूफ़ आप हैं, पागल आप हैं, जागिल आप हैं, गुमराह आप हैं, काफिर आप हैं, वलाकिन ला यशउरून, और तुमने सहाबा की ज़िंदगी को समझा ही नहीं। सहाबा की ज़िंदगी को बोलो समझा ही नहीं। इस आयत के अंदर लाहुम के अल्फाज आए हैं और हम लाहुम के अल्फाज हैं, लाम ज़बर ला हाफिश मीम हम, और आगे है सिर्फ हाफिश मीम हम लाहुम, और हम से मुराद मुनाफिकीन हैं और अन्नास से मुराद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हैं। ओ लोगों, ये तो एक आयत है। दूसरी आयत आपके सामने मैं पहले पढ़ चुका हूँ, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। और जब इनसे कहा जाता है ना, काफिरों से, बेईमानों से, बेइल्म से, गुमराह लोगों से, भाई तुम ईमान इस तरह लेकर आओ जैसे हमारे असहाब ईमान लेकर आए। हमारे असहाब ईमान लेकर आए तो फिर तुम्हें हिदायत मिलेगी। व इन तवल्लौ, अगर तुम इनसे मुँह फेरोगे, इनसे मुँह फेरोगे, हम फी शिक़ाक़, और बदबख्त ही वो लोग हैं जो असहाब के ईमान से अपने मुंह को फेरते हैं, अपने मुंह को फेरते हैं। और आगे फरमाया फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, फरमाया ऐ मेरे असहाब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, इन काफरों के लिए, इन मुल्हिद ज़ंदीकों के लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह। आज तो मैं उनको उठाऊंगा ना जो सो रखे हैं, आराम से उठ जाओ, वरना आज खाकवानी मिंबर से नीचे उतर के उठाएगा इंशाअल्लाह। बड़े बड़े ख़तीब देखे होंगे, आज ये ख़तीब भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह जगा के आपको कुरान और हदीस का पैगाम सुनाएगा। क्या तुमने समझा कि नवा लाहौर का ख़तीब ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? तो फिर क्यों सोते हो? फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी कुरान की तिलावत कर रहे थे, और जब इस आयत पर आए ना फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह, उस वक़्त बाग़ियों ने हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया था। हज़रत उस्मान को, जब हज़रत उस्मान की शहादत हो गई तो कुरान की कौन सी आयत पर तिलावत कर रहे थे? बोलो फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह। और यहाँ पर भी अल्लाह पाक यही बात बयान फरमा रहे हैं, जो असहाब से मुंह मोड़े, हाँ, जो गुस्ताखियाँ करे, जो हमारे असहाब को बुरा भला कहे, उनके लिए हमारा अल्लाह ही। ये लोग जो ठट्ठा करने वाले हैं, जो मजाक करने वाले हैं, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन, फरमाया इन ठट्ठा करने वालों के लिए, इन मजाक करने वालों के लिए, सहाबा की आबरू और इज़्ज़त पर भौंकने वालों के लिए अकेला अल्लाह ही काफ़ी है। लेकिन हम ईमानदार हैं, हम ईमान वाले हैं, हमने अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ा है, तो अल्लाह ने हमें ईमान वालों को मुखातिब करके कहा है, वल्लज़ीन तबअहुम बिइहसान, तुम अबू बकर के भी पैरोकार हो, उमर के भी पैरोकार हो, उस्मान के भी पैरोकार हो, अली के भी पैरोकार हो, तमाम असहाब के पैरोकार हो। अगर हमारे पैरोकारों के सामने अगर कोई काफिर, कुत्ता, जिंदीक, राफ़ज़ी बकवास करे, हम उसकी ज़ुबान गुद्दी से खींच लेंगे। खींचने के लिए तैयार हो? ये कुरान के कितने मुकाम हो गए? 3। आइए,
اسی طرح آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ صحابہ کی عزت، صحابہ کی آبرو پر بھونکنے والے کتوں کو رب کا یہ قرآن نظر نہیں آتا جس کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں؟ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اچھا یار، دوغلی پلیسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، دوغلی پلیسی کی بھی آج بولنا ہوگا بھائی یوسف صاحب، دوغلی پلیسی کی بھی بولو۔ یہ تو ماشاءاللہ میری کابینہ ہے، ان کو تو میں نے مخاطب کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ تو بدرجہ عدم مخاطب ہو نا میری گفتگو کے، محو کلام ہو، تو میں عرض کر رہا ہوں دوغلی کی بھی یار کوئی حد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے منہ پر آئے تو ہمارے، ان کے منہ کے اوپر گئے تو ان کے منہ کے اوپر، ان کو بھی راضی کر لیا، ان کو بھی راضی کر لیا، ادھر بھی چال ادھر بھی چال۔ دوغلی پلیسی والوں کے لیے کائنات کا کلمہ پڑھ کے دوغلی پلیسی کرتے ہو، یا دوغلی پلیسی کرنا چھوڑ دو یا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ اور میری نواں لاہور اور گرد و نواں مضافات سے آنے والے غیرت مند نوجوانوں اور بزرگوں، کیونکہ خاکوان خطاب غیرت مند لوگوں سے کرتا ہے، کبھی بغیرتوں سے نہیں کرتا خاکوان خطاب۔ اور سنیے، نبی کا کلمہ بھی پڑھ کے دوغلی پلیسی، قیامت کا جب دن ہوگا وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، قیامت والے دن جب یہ دوغلی پلیسی والے آئیں گے، ان کے دو منہ ہوں گے، ذل وجہین۔ بخاری کی حدیث نہ ہو، میں تیسری بار کہہ رہا ہوں، میرا جسم گولیوں کے لیے حاضر ہے۔ یا دوغلی پلیسی کرنا چھوڑ دو یا نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ واہ حدیث کے الفاظ، کیوں جدوں میں حق بیان کرنا پھر مرچاں تو لگ دیے ہی نے مرچاں، میں اسی لیے کہنا یا پاس کر یا برداشت کر، پاس اور برداشت تم کرو کیوں نہ، تمہاری اوقات اور ہمت کیا میرے سامنے کہ تم پاس اور برداشت نہ کرو؟ اس لیے جب میں دلیل نہ دوں گا، سوٹا مارنے کے بجائے تم مولوی کر کے ساتھ پہ سوٹا مارو گے، اور حدیث کے الفاظ دل کی تخت پہ لکھو وَيَأْتِي، پڑھو وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَيَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ۔ اگر ان کی طرف گیا تو ان کی سائڈ لے لی، اگر ان کی طرف گیا تو ان کی سائڈ لے لی۔ جب قیامت کا دن آئے گا ذل وجہین، یہ دو چہروں والا ہوگا۔ اس لیے آج 11 ستمبر کے خطبہ کے اندر اقرار کرتے ہو دوغلی پلیسی کو چھوڑو گے کہ نہیں؟ ایماندار بنو گے؟ اللہ ہم سب کو ایمان والا بنا دے۔ اچھا تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں، ایمان والوں سے قرآن پڑھ رہا ہوں، تم تو اتنے ڈھیلے پڑ گئے ہو، معلوم ہوندا میں اکرم رائے دا گانا سنائیں بھی ہیں، تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں یہ کافر زندیق اور ملحد لوگ، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دوغلی پلیسی چھوڑ دے، یہ کافر زندیق گمراہ بے علم، ان سب گناہوں سے توبہ تائب ہو کر ایمان لے آ، مسلمان بن جا، تو کہتے ہیں قالو، کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اچھا جی ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، جب یہ
तन्हाइयों में होते हैं। व इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, जब अपने शैतानों के पास जाते हैं, अपने सरदारों के पास जाते हैं, इला शयातीनिहिम कालू, तो कहते हैं इन्ना मआकुम, इन्ना माकुम। यार अगर आज 11 सितंबर के खुतबे के अंदर इतने कीमती नुकात भी तुम्हारे सामने रख के, हाँ जी, तुम्हें गैरतमंद बना के फिर भी तुम अगर ये ना बोलो, आज मेरे दिल पे लाज़मी तकलीफ होगी अगर आज तुम नहीं बोलोगे। तो जब इन लोगों से मिलते हैं, कहते हैं कि भाई मुसलमान बन जा, तो ये कहते हैं अच्छा आमन्ना, हम ईमान ले आते हैं। जब वह इज़ा खलऊ, जब ये तन्हाइयों में होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपने सरदारों के पास, चमचों के पास, हाँ, अपनी चुड़ैलों के पास जब जाते हैं, कुरान पढ़ रहा हूँ, वह इज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, उन्हें कहते हैं इन्ना माकुम, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, हम आपके। यारों मक्का के लोग अगरचे संग दिल थे, काफिर थे, जिंदीक और मुल्हिद थे, ये उनका किरदार था। अगर आज हमने भी नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान बन के काफिरों वाला रवैया अपनाएं, मुनाफिकों वाला रवैया अपनाएं, हाँ जी, मुल्हिद जिंदीक वाला रवैया अपनाएं, उनके रवैये के अंदर हमारे रवैये के अंदर क्या फ़र्क बाकी रह जाएगा? हैं? तो आगे फरमाया इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो जब इनको कहा जाता है ना, अगर तू साडा हुंदा, अगर तू साडा हुंदा ते तू एक कश्ती दे अंदर पैर रखदा, दो कश्तियां दे अंदर पैर क्यों रखी? इन्ना दोगला वा कि साडे मिलना ते साडे वाला हो जाना वा, ये उन्हां कोल मिलना वा जाके ते उन्हां दा हो जाना वा, या बेगैरत, या अगर बेगैरत बनना है तो पक्का बेगैरत बन। अगर हमारा बनना है तो फिर एक कश्ती पे पाँव रखना होगा, वैसे भी दो कश्तियों पे पाँव रखने वाला कभी कामयाब नहीं हो सकता। मुनाफिक, काफिर, जिंदीक, मुल्हिद और दोगली पलीसी करने वाले जब उनके साथ मिलते हैं, कहते हैं इन्ना माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं। सिर्फ यही अल्फाज नहीं कहते, अगर रब का कुरान कहता है इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ मजाक करते हैं, ठट्ठा करते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं। हाँ, कुरान है, गैरतमंद कौम से आज खाकवानी है, महवे कलाम है, अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम, जो ये मजाक करते हैं अल्लाह इनके मजाक को भी जानता है, अल्लाह इनके मजाक को भी। जो सहाबा पे भौंकते हैं अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह के इल्म के अंदर है। हाँ जी, बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, फिर अल्लाह भी इनसे इस्तेहज़ा करता है, और बिहिम वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यअमहून, और जो इनके अंदर जो सरकशी है और जो तुग़यानी है अल्लाह फिर इनको मज़ीद बढ़ा देते हैं। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौज़्ज़लाला, यही वो लोग हैं। कारी साहब, मानता हूँ कि आपने रात का जगात रहा होगा और कल का भी जगात रहा होगा, हाँ? लेकिन आज ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू को सुन लो, अल्लाह आपकी मुहब्बतों को सलामत रखे। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौज़्ज़लाला, यही वो लोग हैं, इश्तरौ, जिन्होंने ख़रीदा, ज़लाला, गुमराही को, बिलहुदा, हिदायत के बदले किसको ख़रीदा? हिदायत के बदले किसको ख़रीदा? कुछ नहीं बोल रहे, जितनी तादाद है उतनी आवाज़ नहीं। हिदायत के बदले किसको ख़रीदा? गुमराही को। फमा रबिहत तिजारतुहुम, तो रब्बे कायनात फरमाते हैं इनकी तिजारत भी इन्हें नफ़ा नहीं देगी। फमा रबिहत, आप सारे, अच्छा कोई बंदा ये ना कहे खाकवानी साहब हमें सानू ला ला के बयान कर देने, मैं कुरान हाथ के अंदर पकड़ के बावुज़ू मिंबर के ऊपर चढ़ के कुरान सर के ऊपर रख के कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम है किसी को ला ला के बातें नहीं करता। भर के जाते हो, और रब्बे कायनात फरमाते हैं इनकी तिजारत भी इनको कोई फ़ायदा नहीं देगी।
वमा कानू मुहतदीन, और ये हिदायत पाने वाले भी। मैं कहता हूँ पूरा कुरान असहाब की अजमत से भरा हुआ है, असहाब की। अच्छा, मैं अगली बात आपके सामने बयान करना ये चाहता हूँ कि इन काफिरों को ये हिम्मत कैसे हुई, इन्होंने किस चीज़ को आड़ बनाया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने काफिर और फाजिर कहा। इन्होंने आड़ बनाया है बाग़े फदक वाला मसला। कौन सा मसला? बाग़े फदक वाला मसला। कौन सा? यारो आवाज़ क्यों नहीं आ रही? बाग़े फदक वाले मसले को इन्होंने आड़ बनाया है, लेकिन मैं इसका मुख्तसर खाका आपके सामने बयान करता हूँ। इस बात को बुनियाद बनाकर इस काफिर जाकिर ने, हाँ जी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर तान व तशनी और नज़ीबा कलिमात कही हैं। मैं उसका मुख्तसर खाका आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि शुमाली हिजाज में वाक़े खैबर के करीब फदक एक बस्ती का नाम है। फदक एक बस्ती का नाम है जो पानी के कुदरती चश्मों और खजूरों के बागात पर मुश्तमिल थी। खैबर की तरह इसमें भी यहूदी काश्तकार आबाद थे। जब खैबर फतह हुआ तो फदक के बाशिंदों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि अगर आप हमें अमान दें तो हम अपनी जुमला जायदाद छोड़कर यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। आपने इनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। इस तरह ये गांव किसी किस्म की जंगी कार्रवाई के बगैर ही फतह हो गया। बगैर कार्रवाई के फतह हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी पैदावार से, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी पैदावार से अपने अहल व अयाल के अखराजात और दीगर ज़रूरियात को पूरा करते और बाकी अल्लाह की राह में सर्फ कर देते, अल्लाह की राह में खर्च कर देते। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फदक की ज़मीन और इसके बागात के मुतल्लिक़ सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से तकाज़ा किया कि ये जो फदक का जो खित्ता है मेरे वालिद बुज़ुर्गवार की मेरास के तौर पर मेरे हवाले किया जाए, मेरे हवाले किया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपके मुतालबा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद के पेश नज़र तस्लीम न किया और आपने बतौर दलील फरमाने नबवी पेश किया। फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं होगा, हमारा कोई वारिस ला नारिसो वला नुवर्रिसो। हदीस के अल्फाज ला नारिसो वला नुवर्रिसो मा तरकना फहुवा सदका। मेरे साथ ये अल्फाज पढ़ो, ला नारिसो। दाएं बाएं देखो कौन नहीं बोल रहा। ला नारिसो वला नुवर्रिसो मा तरकना फहुवा सदका। कायनात के इमाम का कलमा पढ़ने वालों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हमारा कोई वारिस नहीं, हमने जो कुछ भी छोड़ा है वो सदका है। जो कुछ भी छोड़ा है वो क्या है? सदका है। सहीह बुखारी में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मज़ीद फरमाया कि इस खित्ते की पैदावार इसी मसरफ में इस्तेमाल होगी जिसमें ख़ुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल फरमाया करते थे। अहले बैत की ज़रूरियात को हिस्बे साबिक पूरा किया जाता रहेगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस उसूली मुवक्क़फ़ से इत्तफ़ाक़ न किया बल्कि कबीदा खातिर हुई। बिल आखिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपकी तीमारदारी के लिए इनके घर तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को राज़ी कर लिया था। ये है असल मामला। और यहाँ पर ज़िंदीक काफिर क्या भौंकता है कि जब सैयदा अपना हिस्सा मांगने गई, अपना हिस्सा मांगने गई तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गाज़िब हुए और वो हिस्सा हड़प कर गए। हम कहते हैं अगर अबू बकर सिद्दीक ने हिस्सा नहीं दिया
عمر، اس کے بعد عمر کی خلافت آئی، اگر عمر نے حصہ نہیں دیا اس کے بعد عثمان کی خلافت آئی، اگر عثمان نے حصہ نہیں دیا اور اس کے بعد ہمارے نزدیک ہمارے مسلمانوں کے نزدیک چوتھا نمبر علی المرتضیٰ کا ہے۔ کس کا ہے؟ علی المرتضیٰ کی جب خلافت آئی تو علی نے اپنی بیوی کو باغ فدق کا حصہ کیوں نہیں لے کر دیا؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اصولی بات میں نے آپ کے سامنے بیان رکھی ہے۔ اب اگلی بات یہ سنو کہ امام کائنات محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان سننے والوں، المستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر حدیث موجود ہے 6656 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے میرا انتخاب فرمایا اور پھر میرے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا، پھر ان میں سے کچھ کو میرا قریبی ساتھی اور کچھ کو میرا مددگار اور کچھ کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا، لہذا جو شخص ان کو برا بھلا کہے گا، من سب اصحابی، من سب بیٹھے جے کہ نہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور تم میں سے کسی نے ہمارے اصحاب کو اگر برا بھلا کہا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے جو ان لوگوں کے جب ان زندیق کافر اور ملحد لوگوں کا شر آپ کے سامنے آئے تو آپ بھی اس کے اوپر لعنت کرو، اور جو لعنت نہیں کرتا نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے، تو شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ کافر کافر، شیعہ کافر، بولو کافر کافر۔ آج ایمان کا تقاضا ہے کافر کافر، اور بولو یار کیوں ڈر رہے ہو، گولیاں کھانی ہے تو میں نے کھانی ہے، کافر کافر بولیے، کافر 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 کافر۔ اور ان پر سب لوگوں کی لعنت ہے۔ جب اللہ کی لعنت ہے میں اور آپ کیوں نہ لعنت پائیں؟ وہ نماز کے اندر گالیاں دیتے ہیں، ہم اعلان ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو آج ہمت قوت طاقت کے ساتھ بولو کہ شیعت پر بے شمار لعنت، بولیے شیعہ پر، شیعہ پر، شیعہ پر، رافضی کتوں پر بے شمار لعنت ہے، اور شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے۔ اور لوگوں، ہم ان کی گستاخیاں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور کون ابو بکر، توجہ کرنا، جذبات بھی قائم ہیں، ہوش و حواس بھی قائم ہیں۔ کون ابو بکر؟ کان کھولیے، کون ابو بکر؟ ان ابی سعید الخدری، صرف الفاظی خطابت کے اندر نہیں، ان لوگوں کو میں نے کافر کہا۔ حدیث پڑھو، آج اب تک میں نے قرآن پڑھے، اب کائنات کا کلمہ تم نے پڑھے، اسی جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی نبی کی بات کو سن۔ ان نبی سعید الخدری قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، میرے کسی سے آپ کو گالی نہ دو۔ ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے، اور وہ نبی سے بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام سے، کائنات کے امام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، لا تسبوا، میرے صحابی کو، کسی صحابی کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، یہ روایت میں نے پچھلے جمعے بیان کر دی تھی۔ اور آگے یہ کون ابو بکر، توجہ کرنا، کون ابو بکر؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان کون ہے؟ ابو بکر۔ کون ہے؟ ابو بکر۔ اور کون ابو بکر؟ جس کے بارے کے اندر ان عبداللہ ابن مسعود
رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکنہ صاحبی واخی وقد اتخذ اللہ صاحبکم خلیلا. یہ روایت آپ کے سامنے پڑی ہے. کون ابو بکر؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو اللہ کے سوا دوست بناتا، اگر میں کسی کو نہیں بول رہے، وہ پچھلا محلہ نہیں بول رہا یارو، بولو تو پھر نہ جب نبی کی حدیث نہ ہو. نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ میری عادت و اطوار سے بخوبی واقف ہیں. میں ہر جمعے دلائل کا میدان لگاتا ہوں. لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا، وہ کون ہوتا؟ آواز کے ساتھ بولو، کون؟ الحمدللہ آج جو خطبہ ریکارڈ کرنے آئے ہیں نا بھائی المکہ سٹی سینٹر فیصل آباد سے آئے ہیں، جن کے غالباً سبسکرائبر لاکھوں کی تعداد کے اندر ہیں، یہ تمہارا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. جو بھی سنے ان کو پتہ چلے کہ نواں لاہور کے غیرت مند مسلمان ہیں. اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا، وہ کون ہوتا؟ زور سے بولو، کس کو بناتا؟ ابو بکر کو. لاتخذت ابا بکر، لاتخذت ابا بکر خلیلا، لیکن فرمایا اب خلت نہیں ہے، اب دوستی نہیں ہے. کو کائنات کے امام کا کلمہ پڑھنے والوں، وَلَكِنَّهُ صاحبی وَأَخِی، کائنات کے امام نے فرمایا ابو بکر کے ساتھ اب خلت تو نہیں ہے، اب دوستی تو نہیں ہے، لیکن وہ میرے بھائی ہے اور وہ میرے ساتھی. ابو بکر نبی کا کیا لگتا ہے؟ بھائی. یارو نبی کے بھائی کو لوگ کافر کہیں، تم کس طرح چپ کر کے بیٹھ سکتے ہو؟ وَلَكِنَّهُ صَاحِبِي، اور وہ میرا ساتھی ہے. نبی کا ساتھی ابو بکر، اور جو ابو بکر کو بھونکے وہ کائنات کا بدترین کیا ہے؟ کائنات کا بدترین کیا ہے؟ کافر ہے. اور آگے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا وَقَدْ اتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبُكُمْ خَلِيلًا، اور تحقیق اللہ نے تمہارے ساتھی کو اپنا خلیل بنایا ہے. تمہارے ساتھی کو بولو، تمہارے ساتھی کو. یارو بڑی حیرت کی بات ہے، آج تو آواز بھی کم ہے، آج تو آواز اتنا زیادہ نہیں. میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا. کیوں؟ میرا جمعے والے دن روٹین یہ ہے، میں آج ابو بکر صدیق کی وکالت کرنے کے بعد میں کھانا کھاؤں گا. یارو بھوکا مولوی بہت لڑتا ہوا، میں پھر بھی اپنے صدیق کی آبرو کی جنگ لڑ رہا ہوں. افسوس کی بات ہے کہ تم کھانا کھا کر بھی ابو بکر کے دفاع کے اندر آپ نہیں بول سکتے. پتہ نہیں آج تمہارا غیرت ایمانی کا جذبہ کہاں مر گیا ہے اور کہاں دفن ہو گیا ہے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کے رسول کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ کیا ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ کرام میں سے جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات کے اندر اگر کوئی افضل ترین انسان ہے تو وہ ابو بکر ہے. آج بولو ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر. یا اللہ گواہ ہو جائے، ان کی حاضری قبول کر لے. آج یہ اعلان کر رکھے ہیں ابو بکر، ابو بکر. کائنات کے اندر اللہ کے رسول کے بعد افضل ترین شخصیات کون ہیں؟ بولیے گا ابو بکر، ابو بکر.
ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اس لیے ساتھ نہیں بول رہے تم ڈر گئے ہو۔ میں نے پہلے بھی اعلان کر دیا گولیاں کھانے کے لیے خاکوانی کا جسم حاضر ہے، چلو نہیں بولتے تو نہ بولو۔ پھر اگلی بات سنو، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جس کا نام محمد ہے، اب یہ بتاؤ حضرت علی کی شادیاں کتنی تھیں؟ سمم بکمن امیون، جی مذہب سمم بکمن امیون فاہم۔ اچھا یہ نا جو اللہ کے رسول کی جو بیٹی تھی نا فاطمہ، جو علی کے گھر میں آئی تھی، یہ اس سے بیٹے، یہ محمد نہیں ہے۔ علی کی ایک اور بیوی تھی، اس بیوی سے اس کا بیٹا محمد۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ خیر وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ابو بکر صدیق کی وکالت اسی طرح ہوتی رہے گی۔ آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ حق بات سننے کے لیے تیار ہو؟ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو یا پاس کرنے کے لیے تیار ہو؟ اللہ برداشت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہ گئی تو ابو بکر صدیق اور صحابہ کی وکالت اسی طرح ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے میری اور آپ کی زندگی باقی ہے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ۔